अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। जहां IMF के साथ मामला तय करने के लिए आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जो वजारतें हैं उनको अहदाफ दिए हैं, जिनमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म अहदाफ का जिक्र किया गया है। वहीं इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला मुल्क की सियासत के ऊपर जिसे कहते हैं छाया हुआ है, वो उस ख़त का मामला है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि 6 जज साहिबान की जानिब से लिखा गया, जिस पर एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील हुआ। और गुज़िश्ता रोज़ जब इंक्वायरी कमीशन तश्कील होने और उसके सरबरा मुकर्रर होने के बाद जो एलामिया जारी हुआ है, उसके बाद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मुख्तलिफ पार्टीज़ का, मुख्तलिफ वकला बरादरी का, वो सबके सामने है। तहरीक इंसाफ ने तो इसको यकसर मुस्तरद किया है, जबकि 300 से ज़ायद ऑल ओवर पाकिस्तान जो वकला हैं, आज उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा एक ख़त भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको मुस्तरद करते हुए कहा है कि कमीशन नहीं बल्कि इसकी जगह 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा इसकी ओपन हियरिंग भी करनी चाहिए है और इस मामले का हल तभी निकाला जा सकता है। अब ये जो इल्ज़ामात हैं, ज़ाहिर है ये इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ाम हैं, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन क्वेश्चन है। यानी बताया गया है इस ख़त के अंदर कि इंटरफेरेंस होती है, मदाखलत होती है, खुफिया एजेंसीज़ की जानिब से भी हुई और एग्जीक्यूटिव की जानिब से भी हुई। और इस मामले को अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जब लिखा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने जब ये लिखा तो उन्होंने रहनुमाई मांगी और कहा कि एक कन्वेंशन बुलाना चाहिए ताकि ऐसे जब मामलात हों तो क्या होना चाहिए। इस ख़त में जो संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं या जो बताए गए हैं, यानी जिस मुश्किल हालात में जज साहिबान गुजरे, उनको हरासा किया गया, उनके घरों के अंदर कैमरे नस्ब थे, उनकी निजी ज़िंदगी की वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड की गई, उनके रिश्तेदारों को धमकाया गया। इस मामले का हल निकलना चाहिए। इंक्वायरी कमीशन, सवाल यही है और यही सवाल गर्दिश भी कर रहा है इस वक्त सियासी मंजरनामे पर कि क्या 1 मैन इंक्वायरी कमीशन इस मामले का हल निकाल पाएगा या नहीं। आज पेशावर में हमने ये भी देखा कि तहरीक इंसाफ ने एक रैली भी की। गुज़िश्ता रोज़ शेर अज़हर मरवत साहब ने हमारे इस प्रोग्राम में ये कहा था कि इस रैली का मकसद 2 हैं। एक तो ये कि कैदी नंबर 804 की आज़ादी और रिहाई, और दूसरी जानिब अदलिया की आज़ादी के हवाले से। और फिर इस्लामाबाद का भी उन्होंने जिक्र किया कि होगा और लाहौर में भी कन्वेंशन होगा। आज रैली में ये भी बताया गया है कि ईद के बाद मज़ाहमत और इनकलाब भी होगा। इन फोकस हैं तर्जुमान, खुसूसी तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रऊफ़ हसन साहब, आज सबसे पहले तो ये जो एतराज़ात आपने उठाए हैं इंक्वायरी कमीशन के हवाले से, और आज हमने देखा कि अता तारड़ साहब ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिक्र भी किया कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के किरदार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये गैर जानिबदार कमीशन है और यकीनन इस कमीशन से इंक्वायरी जो है वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ होगी। और हमें याद है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ये वो नाम है जो इमरान खान साहब ने खुद 2018 के इलेक्शन से कबल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर यह नाम भी सामने आया था। यानी इस पर आपको एतराज़ होना नहीं चाहिए। थैंक यू नादिया। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम जो है वो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये इस मसला जो है, जो प्रॉब्लम है, वो किसी एक जज या दूसरे जज का नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये जो लेटर है जिसका जिक्र आपने किया है, इसमें 4 लोगों को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंडाइट किया गया है। सबसे पहले आता है एजेंसीज और उनके ऑपरेटर्स का नाम, उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव का नाम, उसके बाद आता है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम, और फिर बाय एक्सटेंशन जो है चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे उनका नाम भी आता है, क्योंकि उसमें भी मुलाकातें उनके साथ भी हुई थी, जबकि जस्टिस काजी फायजी सादी करंट इनकम्बेंट वो सीनियर प्यूनी जज भी थे। तो ये 4 लोग जो है इस लेटर में इंडाइट हुए हैं। अब जस्टिस काजी फायजी साहब ने क्या किया है, उन्होंने एक ऐसे शख्स को जो कि नामजद मुल्जिम है इस लेटर के कंटेंट्स के मुताबिक, उनको ये कुल्लियतन इख्तियार दिया कि आप अपनी पसंद का एक इंक्वायरी कमीशन जो है तश्कील दें, अपनी पसंद का जज लगाएं और उसकी रिपोर्ट जो है उसकी बेसिस के ऊपर आगे बढ़ें। You mean the government? तो दैट मींस के जो एक नामजद मुल्जिम है उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी कोर्ट खुद तश्कील दे, अपना जज खुद लगाए और उनसे अपनी पसंद का फैसला जो है वो मतलब तलब करे।
تو کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے, یہ قانون کا تقاضا ہے, یہ رول آف لا کا تقاضا ہے کہ اس طرح سے انصاف ہوگا؟ نہیں, لیکن ایک قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی رؤف صاحب, ایک جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ تصدق حسین جیلانی صاحب پر آپ کوئی کامنٹ نہیں کریں گے, اور دوسری ہی جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پسند کا فیصلہ کروایا جائے, which means that you're saying کہ اگر تصدق حسین جیلانی صاحب کو مقرر کیا گیا ہے اس انکوائری کمیشن میں تو وہ حکومت کی پسند کا فیصلہ دیں گے, وہ جانبدار انکوائری کریں گے. میں بات اصول کی کر رہا ہوں نادیہ بی بی, میں شخصیات کی بات نہیں کر رہا. اصول کی بات یہ ہے کہ جو بھی کمیشن بنے, جس کی جو لیٹر اٹ سیلف جو ہے وہ بولتا ہے کہ کس قسم کا کمیشن بننا چاہیے, پہلے وہ جوڈیشل کنونشن کی بات کرتا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک ریشنل ہے, اور وہ ریشنل میں آپ سے ڈسکرائب کر دیتا ہوں, آپ کو ڈسکرائب کر دیتا ہوں. یہ صرف 6 ججز کا معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے سینکڑوں ججز کا معاملہ ہے جن کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا, جن کے ساتھ ایسا ہی سلوک روا رکھا جس کا جو اس لیٹر میں بیان کیا گیا ہے. جوڈیشل کنونشن بلانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ تمام جج صاحبان جو ہیں وہ آئیں اور بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا ہے, ان کے ساتھ کس قسم کی انٹیمیڈیشن, انٹرونشن ان کے کام میں ہوتی رہی ہے. اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ ہے, کیونکہ لیٹر ایڈریس کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, یہ کمپلینٹ ہے, اور کمپلینٹ جو ہے وہ پرنسپلی چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے نام ہے, کے خلاف ہے. تو اس کا جو آگے کا طریقہ کار بھی ہے وہ یہ ہے کہ 184(3) کے تحت چیف جسٹس صاحب سو موٹو لیں, اور تمام جو جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے وہ بیٹھ کے اس معاملے کو آگے بڑھائیں. یہی واحد طریقہ ہے. اوکے, سو پورا جو طریقہ کار ہے اسی کو آپ مسترد کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں انکوائری کمیشن نہیں ہونا چاہیے whether headed by a retired judge, اور اگر اس کو حاضر سروس جج بھی ہیڈ کرتا یا ایک سے زیادہ بھی ہوتے تو بھی آپ کو قابل قبول نہیں تھا. اور ایسی ہی آوازیں نادیہ بی بی ساری جوڈیشری سے آ رہی ہیں, ساری وکلا برادری سے آ رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ کل اور آج کیا ہوا ہے, اور کل کیا ہو رہا ہے, اور پرسوں کیا ہو رہا ہے. یہ یونینمس ایک وائس بنے گی اس ملک میں کہ انصاف کرنا ہے, انصاف کے تقاضے, آئین کے تقاضے, قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں. یہ گھنونا فیل جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. ریاست کے اداروں کو ڈرا کے, دھمکا کے, ان کے اوپر ظلم و بربریت کے بازار گرم کر کے فیصلے لینا جو ہے, اس سے انصاف جو ہے وہ نہیں ملتا, اس سے ریاستیں آگے نہیں بڑھ سکتی. صحیح, یہ انتہائی یہ ایک گھنونا عمل ہے, اور یہ جس چیز کو ہم سبھی تقریباً انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اتنی آسانی سے کارپیٹ کے نیچے ڈسپیئر نہیں ہوگا. اور دیکھیں اس کا آغاز, پھر اس کا مطلب آپ لوگ یہ مانیں کہ اس وقت آپ لوگوں نے بھی یہ غلطی کی خاموش رہ کر, جب جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب نے اسی قسم کے الزام لگائے, اور انہوں نے تو باقاعدہ نام بھی لیے اور ساری تفصیل بھی بتائی کہ کس طرح ان سے ملا گیا, کس طرح ان کو ڈرایا دھمکایا گیا, کہا گیا کہ 2 سال کی محنت جو ہے وہ آپ بالکل ختم کر رہے ہیں. اس وقت بھی آپ کو کہنا چاہیے تھا. یو ریگریٹ دیٹ. دیکھیے, ہم ماضی سے سبق سیکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا پرماننٹ حل تلاش کیا جائے, اور پرماننٹ حل لیٹ می سے 3 یا 4 چیزوں میں مقید ہے. نمبر 1, ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن. نمبر 2, ریسٹوریشن آف رول آف لا. نمبر 3, ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی آن دی بیسس آف فری اینڈ فیئر الیکشنز. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ریسٹوریشن جو ہے اس کے بغیر ملک میں نہ جمہوریت آ سکتی ہے, نہ انصاف آ سکتا ہے, نہ قانون جو ہے اس کی اسینڈنسی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکتی ہے. ان چیزوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, ہم پارلیمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں, ہم قانونی محاذ کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ہم اپنا جو حق ہے جو ہمیں آئین نے دیا ہے پیسفل ایجوکیشن کا, اس محاذ کے اوپر بھی ہم آگے بڑھیں گے. ہم اس معاملے کو لے ہیں, اور اس معاملے کو اس وقت تک لے کے چلتے رہیں گے جب تک کہ قانون کے تمام تقاضے پورے نہیں کیے جاتے. اچھا, تو رؤف صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, جیسے چیف جسٹس صاحب کی ملاقات ہوتی ہے along with the senior most judge with the Prime Minister of Pakistan, اور اس میں وزیر قانون بھی موجود تھے, لیکن یہ سب کچھ فل کورٹ اجلاس میں ڈیلیبریشنز کے بعد اسی تناظر میں یہ ملاقات ہوئی. تو آپ پھر کیا کہیں گے اس پر؟ فل کورٹ اجلاس میں تمام تر جج صاحبان تھے, سپریم کورٹ کے سارے وہ فل آف وزڈم مائنڈز تھے, انہوں نے ہی یہ انکوائری کمیشن کا فیصلہ کیا ہے.
It can not be just one सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिन्होंने ये फैसला लिया हो। देखिए वो इनफॉर्मल जो इन्होंने इजलास बुलाए दो, हमने उनके मिनट्स जो हैं उनको पब्लिक करने का भी तकाजा किया है। ओके, हमें पता चलना चाहिए कि वहां क्या डिस्कशन हुई, किस तरीके से क्या कह के परसुएट किया गया कुछ जज साहिबान को। मुझे ये इल्म है कि बहुत सारे जजेस ने इसकी मुखालफत की, बहुत सारे जजेस ने बहुत वेहिमेंटली इसकी मुखालफत की है वहां। इसीलिए हम अपने राइट टू इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर हम ये डिमांड कर रहे हैं कि उन 2 मीटिंग्स के जो मिनट्स हैं वो पब्लिक किए जाएं और हमें उसकी एक कॉपी दी जाए। हम उसकी बेसिस के ऊपर उसको भी अपने जो हमने पिटिशंस करनी है उसका हिस्सा बनाएंगे। यानी आप ये कह रहे हैं रऊफ हसन साहब कि आपके पास ये इत्तलात हैं कि उस फुल कोर्ट इजलास जो 2 बुलाए गए उसमें बहुत सारे जज साहिबान इस कमीशन, इंक्वायरी कमीशन तश्कील होने के फैसले के खिलाफ थे, यानी उनका नुक्ता नजर कुछ और था। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और वो नुक्ता नजर क्या था फिर? आपको तो ये भी इल्म होगा। वो नुक्ता नजर बिल्कुल वही था जो कि इस खत में दर्ज है, बिल्कुल वही था जिससे इंसाफ हासिल होगा, जिससे कानून के तकाजे पूरे होंगे, जिससे आइन की सुप्रीमेसी मानी जाएगी। जो इस लेटर में दर्ज है इसको डिस्टॉर्ट ना किया जाए, वो सब कुछ किया जाए जो लेटर में दर्ज है। वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर सेनेटर भी हमारे साथ थे अब से 1 रोज कबल। वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के निशाने पर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब, और ये तमाम तर ये जो ख़त का मामला है उसे लीक करने का मामला है, लीक करने से पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर कि कुछ एक धमाका होने वाला है का मामला, यानी एक माहौल जो बनाया गया, ये सारा वो शाखसाना है। और आप लोग क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ हैं, आप माने आपकी जमात, इसलिए ये सारी चीज़ें एक साजिश के तौर पर सामने आई हैं। वो साजिश उनके जहनों में परवरिश पाती है। साजिश सबसे बड़ी ये है कि इस मुजरिमों के टोले को इस मुल्क के ऊपर इम्पोज किया गया है, ये सबसे बड़ी साजिश है। इसकी बात करें मेरे साथ बैठ के, नंबर 1। नंबर 2, कोई साजिश नहीं है। ये जज साहिबान जो हैं दे आर ऑनरेबल जस्टिसेस, राइट, उन्होंने हकायक की निशानदेही की है, ये किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ हमारी जो दरख्वास्तें हैं वो आज नहीं हैं, वो उस दिन से हैं जब वो जिस दिन से वो इमरान खान साहब के केसेस जो है वो सुन रहे हैं। उनका कॉन्टेक्ट इंतहाई पार्टिजन है, इंतहाई डिस्पिकेबल है, एंड आई एम यूजिंग दिस वर्ड। हम बारहा उनको कह चुके हैं कि वो रिक्यूज करें, वो इमरान खान साहब को जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो डाउट हैं। You're talking about a sitting chief justice of a high court. मैं ये कह रहा हूं, मैंने कहा है पहले भी, उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, उनको रिक्यूज करना चाहिए, उनको इमरान खान साहब के केसेस से रिक्यूज करना चाहिए अपने आप को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जजेस बैठे हुए हैं, वो इमरान खान साहब के केसेस सुन सकते हैं। आप इसका रिकॉर्ड देखिए, कितने केसेस के ऊपर उन्होंने फैसला दिया और कितने केसेस के ऊपर वो महीनों से बैठे हुए हैं, ना वो खुद सुनते हैं ना हमें सुप्रीम कोर्ट जाने दे रहे हैं। अच्छा, तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब यही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिन 6 जज साहिबान ने यह खत लिखा है, अगर आप उन मुकदमों को उठा के देख लें तो इन्हीं में से बहुत से हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को माजी करीब में रिलीफ दिया है, लिहाजा इसीलिए तहरीक इंसाफ उनकी तर्जुमान बनी हुई है। हम उनकी तर्जुमानी नहीं कर रहे, हम कानून की तर्जुमानी कर रहे हैं, हम आइन की तर्जुमानी कर रहे हैं। ओके, हम किसी एक शख्स की या दूसरे शख्स की तर्जुमानी नहीं कर रहे। हम असूलों की बुनियाद के ऊपर खड़े हैं। क्या किसी किस्म की कोई तहरीक जो है उसका आगाज करने आप लोग जा रहे हैं ईद के बाद? जैसा कि आज पेशावर की रैली में शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ इंदिया दिया कि ईद के बाद मज़ाहिमत भी होगी, इनकलाब भी आएगा। देखिए, ये पार्टी ने डिसाइड करना है कि किस तरीके से तहरीक को आगे बढ़ाना है। ये कुछ जलसे जो हैं उनकी अप्रूवल दी जा चुकी हुई है। रावलपिंडी में एक जलसा होगा, उसके बाद एक जलसा जो है वो कराची में होगा, और शायद एक जलसा अभी इसकी अप्रूवल नहीं मिली है फाइनल, इस्लामाबाद में भी हो। उसके बाद इस तहरीक को किस तरीके से आगे बढ़ाना है वो फैसला होगा, तो मैं उसको डिसेमिनेट कर दूंगा। इसके साथ रऊफ साहब, ये तहरीक अदलिया के हवाले से है या आपके बानी चेयरमैन के हवाले से है?
اس کے ساتھ ساتھ میں صرف ایک بات کو ختم کر لوں, ہم کچھ اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی کنسلٹیشن میں مصروف ہیں, اور ہوپ فلی ان دی نیکسٹ 2 or 3 days ٹائم ہم ایک پلیٹ فارم, ایک کامن پلیٹ فارم کو بھی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, جس کی بیسس کے اوپر ہم یہ جو پولیٹیکل تحریک ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. اوکے, پولیٹیکل تحریک, اور یہ عدلیہ کے حوالے سے ہے آپ کی تحریک؟ جی ہاں, بالکل. اچھا, اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے اب سے کچھ گھنٹوں پہلے جو ہے وہ اپنے ایکس پلیٹ فارم کے اوپر بھی کافی باتیں لکھی. کیا رؤوف صاحب کسی قسم کی اختلافات ہیں شیر افضل مروت صاحب کو لے کر پارٹی کے اندر؟ یہ جو ایشوز ہیں یہ ہم پارٹی پلیٹ فارمز کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں, اس کو پبلک فورم کے اوپر میں نہیں ڈسکس کرتا. نہیں, کیونکہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں, ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ جلسوں کا بھی ذکر کیا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جلسہ 23 مارچ کو ہونا تھا پھر وہ 30 کو ہوا, اور اب جو 6 اپریل کو اس کی ڈیٹ دی گئی ہے اس کو بھی شاید مؤخر کرنے کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے, میں ترجمان ہوں پارٹی کا, جو پارٹی کے پلیٹ فارم سے کور کمیٹی میں جو ڈیسیشنز ہوں گے میں ان کو بیان کروں گا. میں کسی ایک یا دوسرے شخص کے کسی بیان یا کسی سٹیٹمنٹ کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گا. ہاں, اگر وہ پارٹی کے خلاف ہوگا یا پارٹی کے بارے میں ہوگا تو وہ بھی پھر پارٹی کی اپروول سے میں اس کے بارے میں بات کروں گا. اچھا رؤوف صاحب, خیبر پختونخوا کے معاملات کی طرف بھی میں آنا چاہوں گی, کیونکہ وہاں پر جو 11 نشستیں ہیں سینٹ کی وہ ایک طرح سے مشکل میں پڑی ہوئی ہیں, کیونکہ صوبائی حکومت ظاہر ہے تحریک انصاف کی ہے, اور وہ جو مخصوص نشستوں پہ حلف کا معاملہ ہے وہ اب تک مکمل نہیں ہو سکا. تو یہ معاملات کس طرح سے چلیں گے؟ ظاہر ہے کہ ایک صوبے کو وفاق مل کر ہی چلنا ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ 11 سینٹ کے انتخابات بھی ہیں, وہ بلا مقابلہ جو منتخب ہوئے وہ تو ہوئے, لیکن جو بقیہ ہونے ہیں اس معاملے کا حل کیسے نکالا جائے گا؟ اس کا حل قانون کے مطابق نکالا جائے گا. گورنر صاحب جو ہیں ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ پروونشل اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کال کریں. اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں, چیف منسٹر کال کرتا ہے, گورنر کو ایڈوائز کرتا ہے اور وہ کال کرتے ہیں, اور دوسرا ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ریکوزیشن کرتی ہے. اگر اپوزیشن کو چاہیے اجلاس تو اس نے ریکوزیشن کیوں نہیں کیا, جو ایک صحیح طریقہ ہے, کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے. وہ کیوں یہ ایشو کھڑا کر رہے ہیں وہ کہ ایک غیر آئینی طریقے سے پروونشل اسمبلی کا اجلاس کنوین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی پھڈا نہیں ہوگا جی, معاملہ ہو جائے گا ٹھیک. دوسرا آپ نے فرمایا جو وفاق کے ساتھ چلنا ہے, علی امین گنڈاپور صاحب چیف منسٹر آف کے پی, ان کا کانٹیکٹ سب کے سامنے ہے. انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ وفاق کے ساتھ قائم کیا جائے, اور وہ قائم کرنا چاہیے, بالکل تمام پروونسز کو قائم کرنا چاہیے. وہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملے ہیں, ابھی انٹیریئر منسٹر صاحب بھی گئے ہیں پشاور, ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور کانفرنس بھی یہاں ہوئی تھی, اس میں بھی انہوں نے شریک کیا ہے. سو ورکنگ ریلیشن شپ ٹو دی ایکسٹینٹ آف اسٹیبلشنگ اے ورکنگ ریلیشن شپ ود دی سینٹر, اس بارے میں میرا خیال ہے کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے, اور وہ ہم چاہیں گے کہ اس کو ایک اسموتھلی مینیج کریں, اور اس کے لیے انیشیٹیوز جو ہے وہ اب وفاق کو لینے ہیں. ہمارے بہت سے ڈیمانڈ ہے کے پی حکومت کے, جو کہ انفارچونیٹلی وفاق پورے نہیں کر رہی. ہمارا چیف سیکرٹری وہ ابھی تک اپوائنٹ نہیں کر رہی, آئی جی پولیس اپوائنٹ نہیں کر رہی ہے, جو ہمارے پیسے دینے ہیں وہ وفاق نہیں دے رہا. سو یو کلیپ وتھ 2 hands, یو کانٹ کلیپ وتھ 1 hand. تو وفاق کا جو کانٹیکٹ ہے اس کو بھی, اس کے اوپر بھی کرٹیک کریں, اس کو بھی کوشش کریں کہ اس کی بھی ایک آبجیکٹیو ایویلویشن کر کے دیکھیں کہ وفاق کیا کر رہا ہے اس وقت کے پی کے ساتھ. 8 فروری کے الیکشن کے بعد, کیونکہ خیبر پختونخوا میں جس طرح سے آپ لوگوں کو بڑی پذیرائی ملے, آپ کی نشستیں سب سے زیادہ وہیں پر ہیں, حکومت آپ لوگوں نے بنائی, وہاں پر یہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ ایسا کچھ ضرور ہوگا کہ پولیس یا انتظامیہ سے کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی کی جا سکتی ہے. اور جو اب صوبائی وزیر قانون کی جانب سے بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کو جو جھوٹی ایف آئی آرز ہیں ایک تو وہ ختم کرنی ہوں گی, اور جن پولیس والوں نے یہ جھوٹی ایف آئی آرز درج کی ان کے خلاف کارروائی ہوگی. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پھر اس کا مطلب یہ درست ہے کہ جو کچھ آپ کی پارٹی سمجھتی ہے انہوں نے ایز اے پولیٹیکل وینڈیٹا فیس کیا ہے, اب اس کا ایک طرح سے ریونج جو ہے وہ لیں گے؟ کوئی ریونج نہیں لیں گے جی, صرف یہ جو فالس ایف آئی آرز ہیں ان کو ہم کریں, ان کو ختم کیا جائے گا, اور یہ ہمارا رائٹ ہے, قانونی حق ہے ہمارا. جو فالس ایف آئی آرز ہیں, تمام ایف آئی آرز جو ہیں وہ فالس رجسٹر کی گئی ہیں. ہم ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بہت انفارچونیٹ تھا, لیکن اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری, تاکہ اس کے تمام محرکات ہیں وہ سامنے آ سکیں, اس کے تمام کیریکٹرز جو ہیں وہ سامنے آ سکے, اور یہ ایسرٹین کیا جا سکے کہ کس نے یہ کروایا, کیوں کروایا, کون وہ لوگ تھے. یہ پی ٹی آئی کے اوپر سارے کا سارا جو آپ بات ڈال دینا, یہ کسی قانون کے مطابق نہیں ہے. Are you saying کہ پولیس والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی؟
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وینڈیٹا کوئی نہیں ہوگا. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے, کوئی جرم کرنے کا سرزد ہوا ہے, تو لازمی بات ہے کہ قانون حرکت میں آئے گا, لیکن اس میں وینڈیٹا کا ایلیمنٹ نہیں ہے, اس میں بدلے کا ایلیمنٹ نہیں ہے. بالکل. اوکے, رؤف حسن صاحب بہت بہت شکریہ فار بینگ ود اس آن ان فوکس. یہاں دیکھ لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے, جو باتیں رؤف حسن صاحب نے کہی ہیں انکوائری کمیشن کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے, اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر خرم دستگیر صاحب. ویلکم بیک. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس آن ان فوکس. معاملہ وہی جس کا اس وقت سب سے زیادہ ذکر کہ انکوائری کمیشن تو تشکیل کر دیا گیا ون مین ججز کے خط کے معاملے کے لیے, لیکن اس وقت ملک بھر سے آوازیں ذرا مختلف آ رہی ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی خرم دستگیر صاحب, اتنا سنگین معاملہ, وہ باتیں جو پہلے سیاستدان کہا کرتے تھے مداخلت ہوتی ہے, زبردستی لاز پاس کرائی جاتی ہیں, سینٹ ہو پارلیمان ہو, اس میں کس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح اتحادیوں کو جمع کر کے جو کچھ جس قسم کی قانون سازیاں ماضی میں کرائی گئیں, آج ججز بھی بول پڑے کہ ہمارے ساتھ کیا بیتتی ہے. فرمائیے گا, ایک انکوائری کمیشن ون مین یہ معاملے کا حل نکال سکے گا آپ کے نزدیک؟ جی, لیکن اس کے لیے ہمیں اس بات کا ادراک ضروری ہے, اور آپ کے ناظرین کو میں یاد بھی کرانا چاہوں گا بڑے ادب سے, کہ یہ خط 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو, یعنی جوڈیشل کمیشن کے جو سربراہ ہیں, ان کو لکھا ہے. جی. اور اس میں پہلے تو انہوں نے کوئی ایکشن یہ کہا کہ جی کوئی جوڈیشل کنونشن بلایا جائے یا ہمیں گائیڈ کیا جائے کہ ہم ایسے کریں. اب یہاں یہ جو جج صاحبان ہیں, نمبر 1, یہ بالکل ہی پاور لیس نہیں تھے. یہ خود بھی اگر ان کو سمجھتے تھے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہی ہے تو وہ ان ایجنسیز کو یا اداروں کو بلا سکتے تھے جن کے اوپر وہ مداخلت کا الزام لگا رہے ہیں. نمبر 1. دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ جو خط لکھا ہے, یہ انہوں نے اپنی جو پاکستان کی عدلیہ ہے اس کے اعلیٰ ترین ججز کو لکھا ہے, اور ان ججز نے بجائے یہ کہ انہوں نے جو مطالبے کیے تھے وہ خط پڑھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے کا بہتر حل کمیشن ہے. تو یہ جو فیصلہ ہے یہ میں نے نہیں, یا آپ نے نہیں, یا حکومت نے نہیں, یہ خود اعلیٰ ترین عدلیہ کے جن کو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ہمیں رابری کریں, ان کی رابری یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہوں اور اس کو اپنے جو ثبوت اور شواہد ہے سامنے رکھیں. اچھا, خرم دستگیر صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. رؤف حسن صاحب ابھی ہمارے ساتھ تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فل کورٹ اجلاس طلب کیا گیا, ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے جو بھی منٹس ہیں اسے پبلک کیا جائے, کیونکہ ان کی اطلاعات کے مطابق بیشتر جج صاحبان اس کمیشن کے حق میں نہیں تھے. یہ تو دیکھیے نا, وہ ان کی رائے ہے اپنی جگہ پہ, اور جس عدلیہ کی خود مختاری کے ہم سب جو ہیں وہ سپورٹ ہیں, اس کے سپورٹر ہیں, ہم عدلیہ کو کس پر کسی چیز امپوز نہیں کر سکتے. رؤف صاحب کے کہنے پر یا ان کی پارٹی کے مطالبے پر تو منٹس پبلک نہیں ہوں گے. ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں چیف جسٹس سے کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ شفاف ہو تو ہم کر دیں. اور اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ محترم چیف جسٹس کے آنے سے پہلے جو پچھلے چیف جسٹس تھے, اس کے دور میں مسلم لیگ نون نے حکومت سے باہر بھی اور حکومت کے اندر ہوتے ہوئے بارہا مطالبہ کیا کہ جناب فل کورٹ بنائے, بڑے سیریس معاملات ہیں. لیکن اس وقت کے چیف جسٹس نے اس کے اوپر کان نہیں دھرا, انہوں نے نہیں بنایا. لیکن اب ظاہر ہے آپ چیف جسٹس کے اوپر ویسے تو مطالبہ کر سکتے ہیں لیکن دباؤ نہیں ڈال سکتے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے جس کمیشن پر یہ اعتراض کر رہے ہیں, اس کے سربراہ کو خود اس جماعت نے نگران وزیر اعظم کے لیے نامزد کر چکے ہیں وہ لوگ, اور بلکہ دوسری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان پر نامزد کر چکی ہے. تو لہٰذا وہ بڑے انٹیگریٹی کے لوگ ہیں. تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اپوزیشن کی حد تک کہ جناب پچھلے کمشنوں کا تو فائدہ کوئی نہیں ہوا, لیکن سوال یہ کہ 2 بہت اعلیٰ انٹیگریٹی کے لوگ دوسرے جو اس میں ممبر ہیں وہ پی ٹی آئی کے 4 سال مشیر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے. تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں سے, یا یہ لوگ ان کے جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ اینیمیز ہیں جن کے اوپر وہ اعتماد نہیں کر سکتے. یہ دونوں لوگ ایسے ہیں جن سے ان کا تعلق ہے اور ان کے ساتھ بہتر ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے. تو اصل ایشو یہ ہے کہ یہ 6 ججز جن کے جو گریونسز ہیں, اور ان کا یہ امتحان ہے کہ صرف خط لکھنے سے کام نہیں ہوگا. اگر آپ کے ساتھ ثبوت اور شواہد ہیں پھر اس کمیشن کے سامنے لے کر آئیں, اور پھر وہاں اصل جو ہے وہ جرأت کا امتحان ہونا ہے کہ
کہ کس حد تک یہ ججز جو ہیں یہ صرف خط لکھ کر اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ مبرہ نہیں ہو سکتے. آپ نہیں سمجھتے خرم دستگیر صاحب دس از اے گولڈن اپرچونٹی جس لفظ کا ہم اپنے پورے سیاسی منظرنامے پہ یا اس سسٹم میں جس کا ذکر جس کی گونج ہمیشہ رہتی ہے دی انٹرفیرنس دا پریشر وہ مداخلت اس سے ڈو اوے کرنے کے لیے اس سے بہتر اپرچونٹی کوئی نہیں ہوتی. اور اسی لیے پاکستان مسلم لیگ نون کا سڈنلی ان 6 جج صاحبان کے حوالے سے جس طرح سے آپ لوگ سب بیان کر رہے ہیں اس سے مطلب یہ اخذ ہوتا ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی یہ تحریک انصاف کا سٹارٹ کیا کردہ ہے, اٹس اوکے لیٹ them deal with it. نہیں, بالکل بھی نہیں. میں اس سے اس حد تک اختلاف کروں گا کہ انٹرفیرنس کے خلاف ابھی تک جو سب سے طاقتور انسٹرومنٹ ہمارے سامنے آیا ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا لکھا ہوا فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ ہے. وہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کی قانونی اور آئینی حیثیت ہے. یہ خط صرف الزامات پر مبنی ہے. اس کا بھی ایک جسے کہتے ہیں جوڈیشل ٹیسٹ ہونا ہے, اس کو ابھی سچ کے معیار پر پرکھا جانا ہے. اور جس طرح پاکستان کے ہر شہری پر فرض ہے کہ وہ اپنے الزامات کے حق میں ثبوت اور شواہد پیش کرے, تو یہ جو جسٹس صاحبان ہے یہ بھی اس ذمہ داری سے جو ہے وہ استثنا نہیں ہے, انہوں نے بھی اپنے ثبوت اور شواہد پیش کرنے ہیں. لیکن ابھی تک جو سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے وہ ہمارے پاس فیض آباد دھرنا کیس کا سپریم کورٹ کا ایک مصدقہ فیصلہ ہے. اور اگر وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں کہ انٹرفیرنس کم ہونی چاہیے ان کو تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ فیض آباد دھرنے کیس کی جو سفارشات ہیں اس کے نتیجے میں جو قانون سازی کی ریکویسٹ کی گئی ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے تو انٹرفیرنس کم ہوگی. اچھا, لیکن جو کل اعلامیہ آیا خرم دستگیر صاحب اس پہ جو سوال اٹھے اور کئی تجزیہ نگاروں نے بھی اٹھائے کہ ابھی تو انکوائری ہونا باقی ہے, اس انکوائری سے قبل ہی اگر ایگزیکٹو یہ کہہ دے کہ وہ مسترد کرتی ہے ان الزامات کو جو اس پر لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے نفی کی ان الزامات کی کہ ایگزیکٹو نے بھی مداخلت کی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ذرا قبل از وقت تھا؟ لیٹ دی انکوائری بی. جی میں پھر ادب سے عرض کروں گا کہ جب ایگزیکٹو کے اوپر ججز الزامات لگائیں گے تو ایگزیکٹو نے اس خط کے اندر جو الزامات ہیں انہوں نے اس کو رد کیا ہے, لیکن کمیشن کے سامنے اگر یہ ججز پیش ہوتے ہیں تو پھر اگر کوئی ان کے پاس ثبوت اور شواہد ہے تو ایگزیکٹو ان کا جواب دے گا, ضرور دے گا, یا نہیں دے گا, اس قابل نہیں ہوگا کہ نہیں دے گا. لیکن جو ایشو یہی ہے کہ ایک کمیشن بنا ہے, ایک فورم ہے, اور آپ کے سامنے یہ بھی مثال موجود ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, انہی کی مثالیں آ رہی ہیں سامنے, انہوں نے بطور ایک سٹنگ جج کے وکیل کے طور پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا تھا اپنے کولیگز کے سامنے. تو لہٰذا یہ جو سٹنگ ججز ہیں یہ ایک سابق چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوں اور اپنی جو بھی ان کے ثبوت اور شواہد ہیں, چاہے وہ ان کے خیال میں حساس ایجنسیوں کے خلاف ہیں, چاہے وہ ایگزیکٹو کے خلاف ہیں, ان کو سامنے لے کر آئیں. تاکہ دیکھیں جب تک یہ معاملات دن کی روشنی میں قوم کے سامنے نہیں آئیں گے اور اس طرح کے مبہم خط ہمارے سامنے رہیں گے, اس پر ضرور قیاس رائیاں تو ہم سب کر سکتے ہیں, اپنی اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں, لیکن جب تک ثبوت اور شواہد سے بات نہیں ہوتی تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھتا. اس لیے میں پھر دہراؤں گا کہ ابھی تک ہمارے پاس جو مصدقہ چیز ہے وہ یہ خط نہیں ہے, وہ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ ہے. اچھا خرم دستگیر صاحب چلیں, یہ تو ایک انکوائری کمیشن ہو گیا جس کے معاملے میں جیسے آپ نے کہا جج صاحبان معزز پیش ہوں, اپنے جو بھی انہوں نے الزامات عائد کی ہیں وہ جرت کا مظاہرہ کریں, بتائیں, ثبوت پیش کریں اور پھر یہ معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن اوورآل اگر آپ اس پورے نظام کو دیکھیں, چاہے وہ 2018 کے الیکشن کے بعد کا ہو یا اس وقت کا ہو, کیا آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں whether the government, the judiciary, انہوں نے بھی کمپلین کر دیا, میڈیا بھی کمپلین کرتا ہے کہ کس طرح سے اسے کنٹرول کیا جاتا ہے, ہر جگہ اس کنٹرول کا ذکر ہے. آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن کے بعد جو سسٹم اس وقت رائج ہے is other than the hybrid system that you had called 2018 کے بعد جو بنا تھا, آپ سمجھتے ہیں اسی کا تسلسل ہے اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے یہ ہائبرڈ نظام؟ جی میں تو شاعر فیض احمد فیض کو کوٹ کروں گا کہ دستے جانا میں اب باصفہ کون ہے. باصفہ کوئی نہیں ہے. یہ جو شہر جانا اسلام آباد ہے اور اس کی حکومتی ایوان ہے, وہ چاہے انتظامیہ ہے, مقننہ ہے, عدلیہ ہے, مقتدرہ ہے, کوئی باصفہ نہیں ہے. اور چیلنج یہی ہے سیاسی جماعتوں کے سامنے کہ وہ جو آئین کے پہلے صفحے پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد حاکمیت اعلیٰ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگی,
اس تک پہنچنے کی جدوجہد کریں. اس لیے بھی یہ جو مخاصمت ہے جس کا ہم سامنا کریں، یہ مخاصمت دراصل جمہوریت کو پیچھے قدم پہ جانے پر مجبور کر دیتی ہے، اور خاص طور پہ اگر تشدد والی مخاصمت جس طرح پی ٹی آئی نے کی ہے ابھی تک، وہ اور ہمیں پیچھے لے جاتی ہے. تو یہاں تو جو کوشش جس کا آغاز ہوا تھا، اگرچہ وہ بات اب پرانی ہو گئی 18 سال، جو میثاق جمہوریت مرحوم بینظیر بھٹو نے کیا تھا اور نواز شریف نے، اصل طریقہ وہی ہے آگے جانے کا کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں لیکن ہم دشمن نہیں ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو گرانے کے لیے آئین پاکستان کو نہیں گرائیں گے. اگر یہ ہم فیصلہ کر لیں تو تب ہم آگے بڑھیں گے. یہ خط تو آتے جاتے رہیں گے سر، لیکن یہ اونس اس وقت شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت پر، یعنی آپ کی جماعت پر بہت زیادہ ہے کہ حق حاکمیت جو ہے وہ منتخب نمائندوں کے پاس ہونی چاہیے، جیسے آپ نے آئین کا حوالہ دیا. لیکن ایسا لگتا ہے کنسنسس ہے نون لیگ میں کہ سر تسلیم خامی کرنا ہے ہر فیصلے پر، چاہے وزارت خزانہ دینی ہو، انٹیریئر کی منسٹری دینی ہو، سینٹ میں انڈیپینڈنٹ جو کہیں سے بھی آئے ہوئے لوگوں کو منتخب کروانا ہو. یہ بھی تو آپ کے سامنے معاملہ ہے. اس کو پھر کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری ان 1.33 کروڑ پاکستانیوں کے سامنے ہے جنہوں نے 8 فروری کو شیر کے نشان پر مہر لگائی تھی. لہذا وہ موجود ہے تو جمہور کے لیے امید موجود ہے. حکومت اس وقت آپ کو ابھی چند ہفتے ہوئے ہیں بنے ہوئے، ہم یہ سب جو آپ نے اعتراضات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ جو ہماری ذمہ داری ہے یہ اور اٹھ کر سامنے آئے گی. میری یہ توقع ہے کہ شہباز شریف صاحب جو یہ آنے والا سال ہے جنہوں نے بڑے ابھی غیر مقبول فیصلے کرنے ہیں، جب پاکستان میں یہ استحکام انشاءاللہ جب آئے گا، معاشی استحکام، تو پھر وہ جمہوری استحکام کی طرف، صرف حکومتی استحکام کی طرف نہیں، جمہوری استحکام کی طرف بھی قدم اٹھائیں گے. لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت. اور یہ فیصلوں کو آپ کیسے دیکھیں گے پھر؟ آپ کیا یہ استحکام کی طرف جانا ہے کہ آپ ایئر چیف کی بھی ایکسٹینشن کرتے ہیں، آپ نادرا میں بھی حاضر سروس آفیسرز لگاتے ہیں، بات جمہوریت کی جب ہوتی ہے تو پھر یہ سپیسز آپ لوگ کیسے دے رہے ہیں؟ جی، اس معاملے میں ہمارے گائیڈ پرانے معاشی ماہر تھے مینرڈ کینز، ان کا کہنا ہے کہ when the facts change I change my mind. اب اگر اللہ کرے پاکستان میں معاشی استحکام آئے اور 1 سال بعد 2 سال بعد the facts change, we can always change our mind. Thank you so much خرم دستگیر صاحب for being with us on In Focus. یہاں کسی بریک لیتے ہیں، جب بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ when the facts change we can change our mind. یہ مائنڈ واقعی بدلتے ہیں، جمہوریت مستحکم ہوتی ہے آنے والے سالوں میں، یا مزید ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو اپیزمنٹ والی پالیسی اپناتے ہوئے دیکھیں گے؟ رائٹ آفٹر دس بریک ویل ہیو اے لائر. ان لائرز جن کا میں نے ذکر کیا تھا پروگرام کے ابتدا میں کہ 300 سے زائد ملک بھر کے لائرز نے باقاعدہ ایک خط لکھا ہے اور انہوں نے مسترد کیا ہے اس انکوائری کمیشن کو. اس کے بعد بات کرتے ہیں بیرسٹر سے. ویلکم بیک. ججز کے خط کے معاملے کے حوالے سے پاکستان بھر کے 300 سے زائد وکلاء نے ایک خط ڈرافٹ کیا، اسے سائن کیا ہے، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو انکوائری کمیشن ہے، 1 مین انکوائری کمیشن، اسے انہوں نے مسترد کیا. وہ کہتے ہیں یہ طریقہ کار صحیح نہیں، اور انہوں نے چاہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کرے 184(3) کے تحت. ون آف دا سگنیٹریز عدیل واحد صاحب لائر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان سے بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عدیل واحد صاحب، یہ فرمائیے گا یہ 300 سے زائد یہ خط جو آپ لوگوں نے سائن کیا ہے، اس کا بیسک آبجیکٹو کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ اس انکوائری کمیشن کے بجائے کیا ہونا چاہیے جس سے یہ معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے خط کے ذریعے بیان کیا ہے اس کا حل نکالا جا سکے؟ جی تھینک یو. جی جو بنیادی ہمارا اس میں پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو 25/3 کا خط 6 ججز آنریبل ججز آف دا ہائی کورٹ نے لکھا، اس کو بڑا سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. صحیح. اس میں آپ اب when they have raised allegations or when they have raised certain concerns ایک ایگزیکٹو آرم کے بارے میں، صحیح، تو پھر یہی اگر وہ انویسٹیگیشن یا وہی انکوائری ایگزیکٹو آرم کرے گی
کیونکہ یہ جو انہوں نے ون مین کمیشن اپوائنٹ کیا ہے یہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت، جس میں فیڈرل گورنمنٹ وچ مینس دا پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ جو ہے وہ اس کے TOR سیٹ کر رہا ہے. تو بیسیکلی جو ان کی 25/3 کے خط میں جو ججز نے کہا کہ کیا یہ انٹرفیئرنس ایک ون آف انسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ ایک سسٹمک ایشو ہے، کیا اس پہ ہمیں وضاحت ملنی چاہیے فرام دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور سپریم کورٹ کہ کیسے اس کو ڈیل کیا جائے، کہ انفرادی طور پہ کیا جائے یا دا انسٹیٹیوشن کین اسٹینڈ آن اٹس اون اینڈ کنفرنٹ دس ایشو. رائٹ. تو اس کا جواب یہ نہیں تھا کہ ایک ون پرسن کمیشن فیڈرل گورنمنٹ ہی بنا دے جو کہ انوالوڈ ہے ان دا کائنڈ آف ایکٹیویٹی that the judges have raised in their letter of 25th March. تو عدیل ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ نے کیونکہ واضح طور پر بتایا کہ جواب اس خط میں لگائے گئے الزامات کا یہ نہیں کہ جس پر لگایا گیا ہو الزام وہی ایک انکوائری کمیشن اور اس کی TOR سیٹ کرے، بٹ یہ انکوائری کمیشن گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے تھوڑی کیا، ہمیں کہا گیا جب چیف جسٹس آف پاکستان along with سینئر موسٹ جج سے ملاقات ہوئی اور یہ اس تناظر میں تھا جو کہ فل کورٹ اجلاس طلب کیے گئے تھے. سو فل کورٹ اجلاس میں یہی طے ہوا تھا. تو اب اس کے برعکس مطلب حکومت اپنی مرضی سے تو یہ کمیشن نہیں تشکیل دے رہی. ابھی اگر کوئی یہ ڈیسیژن لیا گیا بائی دا فل کورٹ اور دا سپریم کورٹ یہ بھی ایک کویسچنبل بات ہے. وی ڈو ناٹ نو دیٹ. دیر آر نو منٹس آف دا میٹنگ دیٹ ہیو بین ریلیزڈ. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا فل جب میٹنگ ہوئی ایڈمنسٹریٹو سائڈ سے سپریم کورٹ کی تو اس میں ایگزیکٹلی کیا فیصلہ ہوا. ابھی تو جو آن سرفیس ہمیں نظر آیا ایک ایڈ ہاک طریقے سے سپریم کورٹ کے سپریم جو جسٹس ہیں اور جو سینئر پیونیر جسٹس ہیں انہوں نے ایک ملاقات کی پرائم کس قانون کے تحت کی، کس آئینی شک کے تحت وہ ملاقات کر رہے تھے یہ بھی نہیں ہمیں پتا. اور پھر ابھی جو لیگلی کوئی ایسا کوئی ڈاکیومنٹ تو نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی بیسس پہ یہ کوئی اختیار فلو ہوا فرام دا سپریم کورٹ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. اوکے. ابھی تو جو قانونی طور پہ تو ایک چیز سامنے آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ کمیشن اپوائنٹ ہو گیا اور وہ کمیشن اپوائنٹ ہو رہا ہے پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت. صحیح. کیا یہ چیز سپریم کورٹ یا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر پیونیر جج ہیں کیا ان کے پاس یہ اختیار بھی ہے؟ دوسری بات جو یہ لیٹر واز ایڈریس ٹو دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اینڈ دی ممبرز آف دا سپریم کورٹ لائک دی آنریبل جسٹس آف دا سپریم کورٹ. صحیح. یہ اگر انہوں نے اپنی گریونس ریز کرنی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے تو پوائنٹ یہ نہیں تھا کہ آپ جوڈیشری کو خط لکھ کے کہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ لکس انٹو دی ایگزیکٹو فنکشن. آئیڈیا یہ تھا کہ یہ جوڈیشری جو ہے وہ خود اپنا اندازہ لگائے کہ یہ کیسے ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے. صحیح. جو کہ ایک سسٹمک ایشو ہے جو کہ دس ہیز بین گوئنگ آن سنس فار ایور. ابھی بھی جو سپریم کورٹ اگر کچھ کیسز سن رہی ہے بھٹو صاحب کے کیسز بیک ان 1970s یا شوکت صدیقی صاحب کا کیس ہے جی ان سب میں یہی باتیں کیا نہیں آ رہی کہ یہ ایک ہسٹورکلی سسٹمکلی ایک انکلوژن ایک انٹرفیئرنس دوسرے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے اکثر رہتے ہیں. صحیح. بالکل صحیح. اچھا عدیل واحد صاحب آپ یہیں پر رکیے گا. ہمارے ساتھ اس وقت حسن رضا پاشا صاحب بھی ہیں سابق چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کا بھی میں پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ عدیل واحد صاحب ہیں ان کے ساتھ اور مزید لائرز ہیں زائد جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سسٹمک ایشو ہے اور یہ مسئلہ عدلیہ کا ہے. آپ اس میں حکومت سے کمیشن بنوا کر کہ جن پر الزام ہے کہ ایگزیکٹو بھی along with the intelligence agencies جس پر الزام عائد کیا گیا اس خط کے اندر ان کی مداخلت ہوتی ہے ان کا ایک ایک مینجمنٹ ہے اور یہ باتیں پہلے بھی ہوئی ہیں جیسے کہ ذکر کیا بھٹو صاحب کے کیس کا بھی ذکر ہوا شوکت صدیقی صاحب کے کیس کا ذکر ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں انکوائری کمیشن آنسر نہیں تھا اس معاملے کو 184(3) کے تحت ہی دیکھنا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ انکوائری کمیشن والی جو صورتحال بنی ہے فل کورٹ میٹنگ کے بعد اس سے پہلے ذاتی طور پہ میرا خیال یہی تھا کہ 184(3) کی کوگنیٹنس دینی چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو. لیکن ہوا یہ تھا کہ جو ان 6 معزز جج صاحبان نے جو
لیٹر لکھا تھا وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا تھا، اور سب جو قانونی ماہرین ہیں ان کا کنسنسس تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ پراپر فورم نہیں ہے، وہ اس کو ایڈریس نہیں کر سکتا اس ایشو کو۔ اب ہوا یہ کہ جب فل کورٹ میٹنگ ہوئی، آل دو کہ ایڈمنسٹریٹو نوعیت کی ہوتی ہے فل کورٹ میٹنگ، لیکن انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اختیار دیا کہ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری اس سے رابطہ کر کے تو وہ پھر بات کریں، اور یہ سپریم کورٹ کی طرف سے تجویز آئی ہے۔ ایک چیز بڑی میں سمجھتا ہوں کہ شد و مت سے ایک چیز بیان کی جا رہی ہے، اور جی یہ ایگزیکٹو نے یہ کیا اور ایگزیکٹو یہ کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب سکپ کرتے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے خود پرائم منسٹر آف پاکستان کو انوائٹ کیا، وہ آئے اور پھر اپنا فیصلہ دیا، اور اس کے بعد دوبارہ فل کورٹ میٹنگ ہوئی اور اس میں انہوں نے انڈوز کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز، اگر تو ایگزیکٹو کا کوئی بندہ اس کمیشن کا ہوتا ممبر یا چیئرمین تو پھر تو قابل اعتراض بات تھی، پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جی یہ ایگزیکٹو کس طریقے سے یہ ان معزز جج صاحبان کی شکایت کو سنے گی یا کس طرح ایڈریس کرے گی، لیکن اس میں جو چیئرمین ہیں وہ بنے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریٹائرڈ جج۔ اچھا، لیکن حسن رضا صاحب میں ایک چیز یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ چاہے وہ عدیل واحد صاحب ہوں، یعنی ون آف دا سگنیٹریز آف دا لیٹر ریٹن بائی آلموسٹ مور دین 300 لائرز، یا پھر رؤوف حسن صاحب جو کہ اسی پروگرام میں تھے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم کہ جو اجلاس ہے فل کورٹ کا اس کے منٹس پبلک کرنے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کیا فیصلہ تھا۔ تحریک انصاف کے رؤوف صاحب جو کہ خصوصی ترجمان ہیں وہ تو یہاں تک کہہ گئے کہ ان کے جو معلومات ہے اس کے مطابق انکوائری کمیشن کے حق میں نہیں تھے، جج صاحبان بہت سارے ایسے تھے اس فل کورٹ اجلاس میں جو کچھ اور چاہتے تھے۔ یہ اب رؤوف حسن صاحب کو پتہ نہیں کیسے خواب آ گئی اور کس طریقے سے انہوں نے جو الفاظ آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ کے حوالے سے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے جو الفاظ ادا کیے، میری تو زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ ادا کروں، پری میچور باتیں وہ کر رہے ہیں۔ اور ایک اور میں عرض کروں ود ڈیو ریسپیکٹ آپ کے پینلسٹ سے بھی، اور جو میں ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مخصوص جماعت اگر اس کو پولیٹیکل بیانیے کے طور پہ بنا رہی ہے، اس کو اس نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اور اب اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ اتنا اہم معاملہ ان 6 ججز نے اٹھایا ہے، یہ ڈیفیوز ہو جائے گا، اس کی گریوٹی ڈیفیوز ہو جائے گی اور نقصان الٹیمیٹلی ان کا ہونا ہے۔ عدیل کے پولیٹیسائز ہو رہا ہے یہ معاملہ، جبکہ یہ معاملہ، یہ الزامات اتنی سنگین نوعیت کے ہیں کہ اس کا حل نکلنا ضروری ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے تحریک انصاف جس حوالے سے جس طرح سے اس معاملے کو لے کر چل رہی ہے اس سے معاملہ یہ جوڈیشری کا ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ اینی پارٹی، اٹس بیونڈ آل دا پولیٹیکل پارٹیز۔ بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، دس ہیز ٹو بی اے بگر ایشو دین ون پولیٹیکل پارٹی، اور اگر کوئی اس وقت اس کرنٹ سچویشن میں کوئی بینیفیشری بن بھی رہا ہے، لیکن دس ایشو از بگر، لارجر اینڈ ہسٹوریکل۔ ہم نے ابھی بھی پہلے بھی بات کی کہ یہ ایک ہسٹوریکل سسٹمک ایشو ہے۔ اگر ججز صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ ایک پوزیشن لی، they put their necks out there، انہوں نے ایکسپوز کیا سسٹم کو کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کو ایک جماعت اگر استعمال کرے یا اس کو ریڈیوس کر دیں ایز این ایشو آف ون پولیٹیکل پارٹی، تو یہ ایک تھوڑا سا ناجائز بات ہوگی۔ اس کی سنجیدگی کو پھر اسی سنجیدگی سے لینا چاہیے جتنی یہ سنجیدہ بات ہے۔ صحیح عدیل واحد صاحب، ریاض فار جوائننگ اس ٹوڈے آن ان فوکس۔ بہرحال یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں، اس پہ مختلف آوازیں آ رہی ہیں، مسئلہ ایک ہی ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ایٹ سٹیک ہے، ان کویسچن ہے۔ جس طرح سے خط لکھا گیا، جو کچھ بیان کیا گیا، اس معاملے کی تحقیقات تو ہونی چاہیے اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، ان معاملات کی بھی اور وہ بھی جو جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب نے الزامات عائد کیے۔ اگر ایسا ہے تو اس معاملے کا حل نکالنا ہوگا، ورنہ مداخلت سے، انٹرفیرنس سے، پریشر سے آزادی عدلیہ کی جو آزادی ہے اور جو انصاف کی فراہمی ہے اس پر کئی سوالیہ نشان ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔